बड़ई की बेटी खुदा का खंजर। किस्त नंबर 2। बड़ई का एक ही बेटा था जो फ़ौज में चला गया था। वो इमाम के साथ अपनी बहन की शादी पर माँ बाप से नाराज़ हो गया था। अली रज़ा के पूछने पर बड़ई ने बताया कि उसने बेटी का रिश्ता इमाम को देने से पहले अपने बेटे को ख़त लिखा था कि चौधरी वगैरह के कहने पर वो नासरा का रिश्ता इमाम को दे रहा है। बेटे ने जवाब में लिखा था कि नासरा पर यह जुल्म ना किया जाए और इमाम को साफ अल्फाज में जवाब दे दिया जाए। बड़ई ने उसे एक और ख़त लिखा कि वो इन्हीं चौधरियों के घरों का काम करके पेट पालते हैं और इमाम मस्जिद को खुदा ने जो रुतबा दिया है इससे आगे एक गरीब बड़ई सर नहीं उठा सकता। बड़ई के बेटे ने उसे लिखा कि वो नासरा को उसके पास छोड़ जाए। वो अपने एक दोस्त के फैमिली क्वार्टर में अपनी बहन को रखेगा। बड़ई का बेटा लाहौर छावनी में था। गरीब माँ बाप ने उसे लिखा कि नासरा के साथ वो ख़ुद और नासरा की माँ भी लाहौर आ जाए तो बेहतर है, वरना बेटी को भेज दिया गया तो यहाँ कस्बे में बेटी के वालदैन का जीना हराम हो जाएगा। आखिर नासरा की शादी इमाम के साथ कर देगी। नासरा का भाई शादी पर ना आया, उसकी बजाय उसका ख़त आया जिसमें उसने अपने बाप को लिखा कि वो समझे कि उसका बेटा मर गया है और बेटा समझेगा कि उसके माँ बाप मर गए हैं। अली रज़ा ने बड़ई से पूछा कि उसका बेटा अपनी बहन का रिश्ता किसे देना चाहता था। बड़ई ने बताया कि उसने कभी नहीं बताया था। अली रज़ा ने यह भी पूछा कि लड़की का रिश्ता किसी ने मांगा था। बड़ई ने 3-4 मील दूर के गांव का नाम लेकर बताया कि वहां से 2 घरों के पैगाम आए थे, लेकिन नासरा का भाई उनमें से किसी को बहन का रिश्ता नहीं देना चाहता था। उसने माँ बाप को वजह तो नहीं बताई थी, लेकिन उसने शायद सोचा होगा कि लड़की इतनी खूबसूरत और इतने अच्छे रंग की है कि अच्छे घराने में जा सकती है। अली रज़ा ने बड़े से पूछा, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि उन घरानों में से किसी ने लड़की को वरगला लिया हो या अगवा कर लिया हो? बड़ई ने पूरे वसूख से कहा कि दोनों घराने किसी तरह गरीब और कमज़ोर हैं। उनकी अपनी लड़की अगवा हो जाए तो वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते। अली रज़ा ने उससे पूछा कि अगर उसने बेटे के खतूत संभाल कर रखे हुए हैं तो दिखाए। बड़ी खतूत ले आया। अली रज़ा ने हर एक ख़त पढ़ा। बहन की शादी के ख़िलाफ़ बड़ी के बेटे ने जो खतूत लिखे थे वो बड़े सख्त थे। नासरा की शादी के बाद बाप ने बेटे को ख़त लिखा था। उसके जवाब में बेटे ने लिखा था, अगर मेरी बहन इस खामद के साथ खुश ना हुई तो मैं इस आदमी को कत्ल कर दूँगा। एक ख़त में उसने लिखा था, अगर मेरी बहन को मौलवी ने तलाक दे दी तो मुझे बहुत खुशी होगी। इन खतूत के जो अल्फाज और जो लहजा था, इससे शक होता था कि भाई ने ख़ुद आकर बहन को इमाम के घर से फ़रार कराया और अपने साथ ले गया है। अली रज़ा ने सोचा, अगर ऐसा ही हुआ है तो क्या बड़ई को इसका इल्म होगा? बज़ाहिर बड़ई इतना दलेर तो मालूम नहीं होता था। अली रज़ा ने उसे कहा कि अगर लड़की या जेवर और रकम उसके पास है तो उसके हवाले कर दे, इसके ख़िलाफ़ केस नहीं बनाया जाएगा। ये सुनकर उसकी हालत बहुत बुरी हो गई। अली रज़ा ने बड़े की बीवी से अलग पूछगिछ की। इसने जो बयान दिया वो उसके खामद के बयान की तस्दीक था। माएँ अपनी बेटियों की हमराज होती हैं। अली रज़ा ने उस औरत से ये राज उगलवाने की बहुत कोशिश की कि नासरा किसे चाहती थी, लेकिन माँ को कुछ भी मालूम नहीं था। अली रज़ा ने उसे कहा कि उनकी निजात इसी में है कि वो बता दें कि लड़की कहाँ है या वो किसके साथ गई है। माँ कुछ भी ना बता सकी। ज़रूरी नहीं था कि बड़ई और उसकी बीवी ने जो कुछ कहा था उसे सच मान लिया जाता। अली रज़ा ये जायज़ा ले रहा था कि ये क्या मामला है और क्या ये केस रजिस्टर करना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पुलिस का तरीक़ाकार नहीं होता। जो अली रज़ा ने इख्तियार किया था वो इस मामले में ज़ाती दिलचस्पी ले रहा था। ये यकीन होने लगा था कि लड़की को किसी ने अगवा नहीं किया, वो अपने किसी चाहने वाले के साथ गई है। मालूम ये करना था कि वो किसे चाहती थी। वो जो कोई भी था बहुत दलेर आदमी मालूम होता था। लड़कियां अपनी सहेलियों को अपने राज दिया करती हैं। मोहब्बत ऐसा जज्बा है जो हम राज का मुतालबा करता है। नासरा की माँ से पूछा कि इसकी बेटी की गहरी सहेलियाँ कौन कौन सी हैं। उसने 2 लड़कियों के नाम बताए। अली रज़ा ने नासरा की माँ से कहा कि वो दोनों को इस तरह ले आए कि किसी को पता ना चले। दोनों गरीब घरानों की लड़कियाँ थीं। नासरा की माँ ने उनके माँ बाप से कहा कि उसके घर में थानेदार आया है और लड़कियों को बुलाता है। उनके बाप और माएँ भी साथ ही आ गईं। उन्हें मालूम था कि नासरा लापता हो गई है। अली रज़ा ने लड़कियों को और उनके माँ बाप को बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया कि वो किसी को ना बताएं कि वो रात इस घर में आया था और उसने उनसे कोई बात की थी। दोनों लड़कियां नौजवान और गैर शादीशुदा थीं। बात करते घबराती थीं। अली रज़ा ने बड़ी मुश्किल से उनसे राज उगलवा लिया। दोनों ने बताया कि नासरा एक जवान साल आदमी को चाहती थी और वो आदमी उस पर जान निसार करता था। वो कौन है? उसी चौधरी का बेटा जिसने बढ़ई को डरा धमकाकर उसकी बेटी का रिश्ता इमाम को दिलवाया था। अली रज़ा का दिमाग रोशन हो गया। वो फ़ौरन समझ गया कि चौधरी ने बढ़ई पर दबाव क्यों डाला था कि वो अपनी बेटी को इमाम के साथ ब्याह दे।
علی رضا نے لڑکیوں سے جو کچھ معلوم کیا اس سے اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ لڑکیوں سے اس نے یہ معلومات لیں کہ لڑکی اور اس لڑکے کی محبت پاک تھی، وہ چوری چھپے ملتے تھے۔ ناصرہ نے اپنی ان دونوں سہیلیوں کو بتایا تھا کہ اس نے چودھری کے بیٹے سے قرآن پر قسم لی تھی کہ وہ ناصرہ کے ساتھ پاک محبت کرے گا۔ ناصرہ نے سہیلیوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ چودھری کے بیٹے نے کاغذ پر لکھا تھا کہ ہم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتے ہیں کہ کسی اور سے شادی نہیں کریں گے، ہم میاں بیوی بنیں گے یا خودکشی کر لیں گے۔ ناصرہ ان پڑھ تھی، یہ تحریر اسے چودھری کے بیٹے نے پڑھ کر سنائی تھی۔ اس نے ایک ملاقات پر اپنی انگلی سے خون نکال کر اس تحریر پر اپنا نام خون سے لکھا تھا اور ناصرہ نے اپنا خون نکال کر اپنے انگوٹھے پر ملا اور اس تحریر کے نیچے انگوٹھے سے لگا دیا تھا۔ شادی کے بعد بھی وہ ملتے رہے۔ جی ہاں، ناصرہ اپنے گھر آتی اور چودھری کے بیٹے سے ملتی تھی۔ کبھی وہ رات کھیتوں میں بھی ملتے تھے۔ ناصرہ گھومنے پھرنے کے بہانے ہمارے پاس آتی اور ہم اکٹھی کھیتوں کو نکل جاتی تھیں۔ وہ وہاں موجود ہوتا تھا، ناصرہ ہم سے الگ ہو جاتی تھی۔ ناصرہ تمہیں ان ملاقاتوں کے متعلق بتاتی ہوگی کہ وہ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ نہیں، شادی کے بعد وہ کچھ نہیں بتاتی تھی۔ ہم نے اسے کہا تھا کہ خدا اور رسول کی قسم اور خون کا انگوٹھا کہاں گیا؟ وہ کوئی جواب نہیں دیتی تھی، کبھی ہنس پڑتی اور کبھی اداس ہو جاتی تھی۔ راز کی بات کھلتی آ رہی تھی۔ اگر ان لڑکیوں نے سچ کہا تھا تو ناصرہ کو چودھری کا بیٹا لے گیا تھا۔ اگر وہی لے گیا تھا تو اسے گھر میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ علی رضا بڑئی کے گھر سے چلا گیا۔ دوسرے دن اس نے اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ معلوم کرے کہ فلاں چودھری کا بیٹا یہیں ہے یا کہیں گیا ہوا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل مسلمان تھا، وہ چودھری کے بیٹے کو اچھی طرح جانتا تھا اور ان کی میل ملاقات بھی ہوتی رہتی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ اس لڑکے کو اس نے گزشتہ شام دیکھا ہے، یہیں ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل سے پوچھنے پر علی رضا کو چودھری کے بیٹے کے متعلق صرف یہ معلوم ہوا کہ خوبرو جوان ہے، خود سر ہے، زندہ دل ہے اور دل گردے والا ہے۔ علی رضا اور بھی بہت کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے 2 کام کیے، ایک یہ کہ ایک کانسٹیبل کو خواجہ کے ہاں بھیجا کہ اسے علی رضا نے گپ شپ کے لیے تھانے بلایا ہے، اور دوسرا کام یہ کیا کہ اپنے 2 مخبر بلا کر انہیں کہا کہ چودھری کے بیٹے کے متعلق جس قدر معلومات مل سکتی ہیں لائیں۔ کچھ دیر بعد خواجہ آ گیا۔ علی رضا اسے اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ خواجہ پوری طرح فدوی اور کم ترین بنا ہوا تھا۔ علی رضا نے اسے کہا، خواجہ صاحب کوئی اچھا سا مال آئے تو کبھی ادھر بھی بھیج دیا کرو۔ حکم حضور۔ خواجہ نے کہا، ہم تو آپ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ علی رضا نے کچھ دیر اچھے سے مال کی باتیں کی۔ خواجہ پر جو گھبراہٹ طاری تھی وہ جاتی رہی۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیہاتی علاقے اور گاؤں نما قصبے کے تھانے دار کو لوگ بادشاہ سمجھتے ہیں۔ شہروں میں آئی جی کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہوتی جو دیہات کے تھانے داروں کو حاصل ہوتی ہے۔ کچھ دیر گپ شپ لگا کر علی رضا نے امام کا نام لے کر خواجہ سے کہا کہ اس کی نئی بیوی سنا ہے بھاگ گئی ہے، اس نے تھانے میں رپورٹ درج کرائی ہے۔ خواجہ نے کہا، اس لڑکی کو بھاگنا ہی تھا، اس بھینسے کے گھر اتنی خوبصورت اور کمسن لڑکی کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ وہ تھانے آیا تھا علی رضا نے جواب دیا، لیکن میں نے ابھی پرچہ نہیں کیا۔ اگر آپ لڑکی واپس کر دیں تو آپ کے خلاف پرچہ نہیں کاٹوں گا اور معاملہ یہیں دبا لوں گا۔ میں لڑکی واپس کر دوں؟ خواجہ نے حیرت سے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ دیکھو خواجہ صاحب، علی رضا نے اسے دوستوں کی طرح کہا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ نے کیا چکر چلا رکھا ہے، لیکن آپ میرے دوست ہیں، آپ بھی دوستی کا حق ادا کریں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ معاملہ پردے میں رہے گا۔ خواجہ اچھلنے لگا۔ اس نے کہا، میں یہاں بیٹھا رہوں گا، آپ میرے گھر جا کر تلاشی لے لیں۔ یہ صحیح ہے کہ مجھے لڑکی اتنی اچھی لگی تھی کہ میں نے اس کے ماں باپ سے کہا تھا کہ اس کی شادی میرے ساتھ کر دیں، لیکن اس کی بات مولوی کے ساتھ پکی ہو چکی تھی۔ اگر مجھے لڑکی کو اغوا کرنا ہوتا یا ورغلانا ہوتا تو میں شادی سے پہلے یہ کام کر سکتا تھا۔ میں اس لڑکی کو خرید سکتا تھا، میں اس لڑکی کو شادی کے بعد بھی اغوا کرا سکتا تھا، ورغلا کر غائب بھی کر سکتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ لڑکی اس مولوی کو سخت ناپسند کرتی ہے، لیکن میں نے اسے توجہ ہٹا لی تھی۔ لڑکی ایسی بھی حور اور پری نہیں کہ میں اس کی خاطر اتنا بڑا جرم کر گزرتا۔ میرے قبضے میں اور بھی پریاں ہیں۔ خواجہ بولتا ہی چلا جا رہا تھا۔ پہلے تو وہ اپنی صفائی میں بولتا رہا، پھر اس نے امام پر گالیاں برسانی شروع کر دیں۔ میں جانتا ہوں اس نے میرا نام مشتبہ میں لکھوایا ہے اور ہو سکتا ہے اس نے مجھ پر ہی شبہ ظاہر کیا ہو۔ میں اس کی اصلیت جانتا ہوں کیا ہے۔ وہ کتاب نکال کر لوگوں کو جھانسے دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی کرامات نہیں۔ علی رضا نے مجھے بتایا کہ اسے یاد آ گیا کہ امام اور خواجہ میں کاروباری رقابت ہے۔ دونوں لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے ہیں اور بگڑے ہوئے نصیبوں کی مرمت کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے قصبے کے حیثیت اور اثر و رسوخ والے مسلمانوں کو 2 پارٹیوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ان کی چپقلش اس حد تک پہنچ گئی تھی
کہ اسی سال عید الفطر کا چاند گہرے بادلوں کی وجہ سے نظرناز کا امام نے اعلان کر دیا کہ کل عید ہوگی۔ خواجہ نے باقاعدہ ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ کل عید نہیں ہوگی، چاند کسی نے نہیں دیکھا۔ چنانچہ اس قصبے میں جہاں مسلمانوں کی آبادی عورتوں اور بچوں کو ملا کر بمشکل 1000 تھی، 2 عیدیں پڑی گئیں، ایک روز امام کی عید تھی اور دوسرے روز خواجہ کی۔ علی رضا مجھے روایات سنا رہا تھا اور میں بڑی غور سے سن رہا تھا، اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ علی رضا مجھے کیا بتانا چاہتا ہے اور یہ کہانی کہاں ختم ہوگی۔ اس نے کہا کہ خواجہ کی درگاہ کی مخبری مشکل نہیں تھی، وہاں شراب چلتی تھی، جواریوں میں ہندو اور سکھ بھی ہوتے تھے۔ خواجہ نے ایک شکرا اور ایک باز رکھا ہوا تھا جس سے وہ شکار بھی کھیلتا تھا۔ اس کے خاص مصاحبوں میں 2-3 ایسے جرائم پیشہ آدمی بھی تھے جو تھانے کے ریکارڈ پر تھے۔ یہ خواجہ کی نسبت تھانے دار کے زیادہ وفادار تھے۔ خواجہ کے اندرون خانہ بھی علی رضا کی مخبر عورتیں موجود تھیں۔ یہ خواجہ کی 2 بیگمات کی نوکرانیاں تھیں، لیکن ان کا درپردہ کام یہ تھا کہ عورتوں کو خواجہ کی کرامات سناتی رہتی تھیں۔ ان کا شکار عموماً اچھی شکل و صورت کی عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ علی رضا نے خواجہ کو یہ تاثر دے کر کہ وہ بے گناہ ہے اسے رخصت کر دیا اور اس کے پیچھے مخبر ڈال دیے، جنہیں یہ کام دیا گیا کہ وہ خواجہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں اور اس کے گھر سے یہ معلوم کریں کہ وہاں بڑے کی بیٹی ہے یا نہیں۔ خواجہ پر شک کسی حد تک مضبوط تھا، امام کے خلاف اس کے دل میں زہر بھرا ہوا تھا۔ ناصرہ نے درمیان میں آ کر ان کی دشمنی کو خونی دشمنی میں بدل دیا تھا۔ علی رضا کو نظر آنے لگا کہ اسے کیس رجسٹر کرنا ہی پڑے گا، لیکن وہ اپنے ارادے سے اور نیت سے مایوس نہیں ہوا تھا۔ اس کے سامنے 2 مشتبہ آدمی آگے تھے، چودھری کا بیٹا اور خواجہ۔ تیسرا مشتبہ بڑے کا بیٹا، فوجی بیٹا بھی تھا۔ جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے فوجیوں کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی تھی کہ کوئی فوجی گاؤں یا شہر میں آ کر کوئی جرم کر جاتا تو پولیس اس پر ہاتھ ڈالتے گھبراتی تھی۔ انگریز افسر اسے بچا لیا کرتے تھے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ بڑئی کا بیٹا ناصرہ کے ساتھ پہلے بات کر کے اسے اپنے ساتھ لے گیا ہو اور اس کے ماں باپ کو معلوم ہی نہ ہو۔ قصبے کی نمبرداری ہندو گھرانے میں تھی۔ ایک سفید پوش انعام خور مسلمان تھا۔ یہ لوگ سرکاری مخبر ہوا کرتے تھے، بلکہ پولیس کی مدد اور رہنمائی کرنا ان کے فرائض میں شامل تھا۔ علی رضا کو معلوم ہو گیا تھا کہ سفید پوش خواجہ کا حامی ہے۔ علی رضا شام کے بعد اس کے گھر چلا گیا۔ اس کا رسمی میل ملاقات اور گپ شپ کا تھا۔ اس کا انداز رسمی میل ملاقات اور گپ شپ کا تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ سنا ہے امام کی بیوی لاپتہ ہو گئی ہے، کہاں چلی گئی ہوگی؟ سفید پوش نے امام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اس نے چودھری کے خلاف بھی باتیں کی۔ چودھری خواجہ کا مخالف اور مولوی کا حمایتی تھا۔ سفید پوش نے کہا کہ اس چودھری نے غریب بڑے کی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ سفید پوش نے وہی قصہ سنا دیا جو بڑے اور اس کی بیوی سنا چکے تھے۔ آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس چودھری نے اس نوجوان لڑکی کو اس مولوی کے قید خانے میں کیوں قید کیا ہے؟ سفید پوش نے کہا۔ علی رضا نے کہا کہ اسے معلوم نہیں۔ سفید پوش نے کہا چودھری کے بیٹے نے چودھری سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ بڑے کی بیٹی کو بیوی بنا کر گھر لائے گا۔ بیٹا بڑے کے گھر جایا کرتا تھا اور کبھی رات بھی وہیں رہتا تھا۔ اس لڑکے نے تو بڑے کے گھر کو درگاہ بنا لیا تھا اور تم لوگ دیکھتے رہے کہ ایک غریب کی بیٹی اور اس کے ماں باپ بدنام ہو رہے ہیں۔ علی رضا نے کہا چودھری کے بیٹے نے لڑکی کو بے نکاحی بیوی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، سفید پوش نے کہا۔ ہم بڑی غور سے دیکھتے رہے، لوگوں نے انہیں بدنام کیا، لیکن میں نے ذاتی طور پر یقین کر لیا تھا کہ لڑکی لڑکے کی چاہت بالکل پاک ہے، نہ بدکاری چھپی رہتی ہے نہ سچی محبت۔ میں اس لڑکے کو جانتا ہوں، اس میں کوئی عیب نہیں، سر اونچا کر کے بات کرتا ہے، لیکن اس میں اپنی امیری کا غرور نہیں۔ اس کا باپ نیت کا بد ہے۔ اس لڑکی پر چودھری اور اس کے بیٹے میں اتنی دشمنی ہو گئی ہے کہ بیٹا چودھری سے جائیداد کا حصہ مانگ رہا ہے، شاید وہ حصہ الگ بھی کر چکا ہے۔ اس چودھری نے بڑے کی بیٹی کی شادی سے پہلے بڑئی کو بہت ذلیل و خوار کیا۔ بڑئی کے پاس زیادہ تر کام چودھری کا ہوتا ہے، لکڑی کے کھوکھے بناتا ہے، یہ بھی چودھری کا کاروبار ہے۔ چودھری نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بڑئی کی بیٹی سے ہٹ نہیں رہا تو اس نے بڑئی کو مارا پیٹا کہ وہ اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھے۔ اسی پر چودھری اور اس کے بیٹے کی آپس میں عداوت شروع ہو گئی تھی۔ بیٹا باز نہ آیا تو چودھری نے بڑئی کو کام سے ہٹا دیا۔ وہ اپنے آپ کو بڑئی کا انداتا سمجھتا تھا۔ یہ غلط نہیں تھا، بڑئی بے روزگار ہو گیا۔ اسے بیٹا فوج سے چاند روپے بھیجتا تھا۔ اسے بیٹی کا جہیز بھی بنانا تھا۔ غربت کی وجہ سے ہی وہ بیٹی کی شادی نہیں کر سکا تھا۔ چودھری کا بیٹا بڑئی کے گھر جانے لگا۔ سنا ہے کہ وہ انہیں مالی امداد دیتا تھا۔ چودھری نے جب دیکھا کہ بیٹا ہاتھ سے جا رہا ہے تو اس نے لڑکی کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کر لیا۔ اس نے بڑئی کو کام پر لگا لیا اور یہ شرط رکھی کہ بڑئی اپنی بیٹی مولوی کے ساتھ بیاہ دے۔ اس نے 2 اور آدمیوں کو ساتھ لیا اور اس غریب کو ایسا گھیرا
اور اسے ایسا ڈرایا کہ وہ بیچارہ اپنی اتنی خوبصورت اور کم عمر بیٹی اس کالے سانڈ کے ساتھ بیانے پر مجبور ہو گیا۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ چودھری کا بیٹا لڑکی کو لے اڑا ہو؟ علی رضا نے پوچھا۔ اگر ایسا ہے تو اس نے لڑکی کو کہاں رکھا ہوگا؟ لڑکا دلیر ہے، سفید پوش نے کہا۔ لڑکی کو اڑا لے جانا اس کے لیے مشکل نہیں، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اسے اگر لڑکی کو اڑا کر ہی لے جانا تھا، وہ شادی کا دن مقرر ہو گیا تھا، اس وقت اس نے لڑکی کو کیوں غائب نہ کر دیا؟ شادی ہو گئی، 3 مہینے گزر گئے، تب اسے خیال آیا کہ لڑکی کو اغوا کر لیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ لڑکی کسی اور کے ساتھ گئی ہے۔ وہ چاہتی تو چودھری کے بیٹے کو ہی تھی، لیکن اس لڑکے نے شاید منہ پھیر لیا تھا۔ لڑکی تنگ آ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ نکلی۔ کیا یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ جس رات لڑکی غائب ہوئی، اس رات یا اگلے 2-3 دن چودھری کا بیٹا یہیں تھا یا کہیں چلا گیا تھا؟ علی رضا نے پوچھا۔ لڑکا 3 دن غائب رہا، سفید پوش نے کہا۔ مجھے دوسرے دن ہی پتہ چل گیا تھا کہ مولوی کی نئی بیوی بھاگ گئی ہے۔ میرا اور میرے دوستوں کا پہلا شک چودھری کے بیٹے پر ہوا تھا۔ ہم نے پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ چودھری کا بیٹا گھر سے غائب ہے، وہ کل نظر آیا ہے۔ علی رضا پر یہ راز کھل گیا کہ امام اور چودھری تھانے میں لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ دینے آئے تھے تو دونوں کہتے تھے کہ انہیں بڑئی پر شک ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو چھپا لیا ہے اور زیور اور 700 روپیہ ہضم کر لیا ہے۔ چودھری تو بار بار کہتا تھا کہ بڑئی کو بلا کر ڈرائیں۔ دراصل چودھری کو بھی شک تھا اور ہو سکتا ہے اسے یقین بھی ہو کہ لڑکی کو اس کا بیٹا لے گیا ہے۔ وہ پولیس کا رخ بڑئی کی طرف پھیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سفید پوش نے پردے چاک کر کے رکھ دیے تھے۔ کہتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، لیکن ہماری 4 دیواری کی دنیا کی دیواروں کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں۔ لوگ اپنے گھروں پر پردہ ڈال کر دوسروں کے پردوں میں سے جھانکتے رہتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کے اپنے گھر کی کوئی بات اور کوئی حرکت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ علی رضا کے مخبر حرکت میں آئے تو پتہ چلا کہ امام کے گھر کی تو کوئی بھی بات ڈھکی چھپی نہیں اور سارا محلہ تماشائی ہے۔ امام کے گھر میں پہلے بھی ایک بیوی تھی، اس پر وہ ایک نوجوان اور خوبصورت بیوی لے آیا۔ وہ کیسے خاموش بیٹھی رہتی، وہ محلے کی عورتوں کے آگے دل کا غبار ہلکا کرتی رہتی تھی۔ اس نے اپنے گھر کے جو راز فاش کیے وہ مخبروں کے ذریعے علی رضا تک پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ ناصرہ 3 مہینے امام کے گھر میں رہی اور اس نے ایک دن بھی امام کو اپنا خاوند تسلیم نہیں کیا۔ اس نے امام کو اپنے قریب نہ آنے دیا۔ پہلے امام اس کی منت سماجت کرتا رہا، پھر ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگا اور 1.5-2 ماہ بعد اس نے ناصرہ کی پٹائی شروع کر دی۔ پھر بھی ناصرہ یہی کہتی رہی کہ تمہارے ساتھ میرا نکاح نہیں پڑھایا گیا۔ میں نے ہاں نہیں کہی تھی۔ امام کی پہلی بیوی نے صورتحال سے یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ ناصرہ کی حمایت کرنے لگی اور اس نے امام کے خلاف ناصرہ کی حوصلہ افزائی بھی خوب کی۔ امام اور ناصرہ کے درمیان لڑائی مار کٹائی اکثر رات کو ہوا کرتی تھی۔ پہلی بیوی دوسرے کمرے میں ہوتی تھی، وہ دوڑی جاتی اور ان کے درمیان آ جاتی۔ وہ پختہ کار عورت تھی، امام کو بھی شرمسار کرتی اور اسے دلاسا بھی دیتی اور اپنے ساتھ کمرے میں لے جاتی۔ یہ اس گھر کا معمول بنا ہوا تھا اور محلے والوں کے لیے اچھا خاصا تماشا۔ پڑوسیوں نے کئی بار امام کی یہ گرجدار آواز سنی، یہ دل سے نکال دے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، میں تجھے زنجیروں سے باندھ کر رکھوں گا، اور اس کے جواب میں ناصرہ کی للکار بھی سنائی دیتی رہتی تھی۔ علی رضا کو تفتیش کرتے 3 دن گزر گئے۔ اس دوران امام اور چودھری ایک بار صبح اور ایک بار شام اس کے پاس آتے رہے۔ وہ پوچھتے تھے کہ تفتیش کہاں تک پہنچی ہے۔ علی رضا انہیں ٹالتا رہا اور جھوٹی تسلیاں دیتا رہا۔ چوتھے دن کی صبح طلوع ہوئی تو دونوں آ گئے۔ چودھری نے علی رضا کے ساتھ ایسے لہجے میں بات کی جیسے وہ حکم دے رہا ہو۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا، اتنے دن گزر گئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس حرام خور بڑئی کو تھانے میں طلب نہیں کیا۔ علی رضا کا خون کھول اٹھا۔ اس نے امام کو باہر بیٹھنے کو کہا اور چودھری کو لپیٹ میں لے لیا۔ یہ شادی تم نے کرائی تھی چودھری؟ ہاں جی، چودھری نے جواب دیا، میں نے کرائی تھی۔ اور تم نے ایک نوجوان لڑکی کی شادی اس کی باپ کی عمر کے آدمی کے ساتھ اس لیے کرائی تھی کہ تم اس کے معتقد ہو؟ ہاں جی، چودھری نے کہا۔ پیش امام کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ دوسری شادی کریں، ہم نے ان کے لیے یہ لڑکی پسند کر لی۔ تم نے پیش امام کو اپنی بیٹی کیوں نہ دے دی؟ علی رضا نے کہا، تمہارے ساتھ جو لوگ اس بیچارے بڑھئی سے رشتہ لینے گئے تھے ان میں سے کسی نے اپنی بیٹی کیوں نہ دے دی؟ تم نے اپنی برادری کی کوئی لڑکی کیوں نہ پسند کی؟ چودھری نے یوں چونک کر علی رضا کو دیکھا جیسے اسے کسی نے سوئی چبھو دی ہو۔ غور سے سنو چودھری، علی رضا نے کہا، جو تم نے مجھ سے چھپا رکھا ہے وہ مجھ سے سن لو، اور میں جو کچھ بھی تم سے پوچھوں وہ سب بالکل سچ بتانا۔ اگر جھوٹ بولا تو اس کمرے سے اٹھا کر تمہیں ساتھ والے کمرے میں بٹھا دوں گا جسے حوالات کہتے ہیں۔ تھانے میں تمہاری دولت اور حیثیت کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ تم نے ایک غریب کی بچی پر جو ظلم کیا ہے وہ میں بخش سکتا ہوں، خدا تمہیں نہیں بخشے گا۔ تم نے اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کا تعلق توڑنے کے لیے لڑکی کی شادی اس مولوی کے ساتھ کرا دی۔ تم نے یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ جوڑ ملتا بھی ہے یا نہیں۔
اس سے بہتر تھا کہ تم لڑکی کو قتل کرا دیتے۔ تم نے لڑکی کو سزا دی ہے، لڑکی سزا سے بھاگی ہے۔ چودھری کو توقع نہیں تھی کہ تھانے دار اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا اور تھانے دار کو اندر کی باتوں کا بھی علم ہو جائے گا۔ وہ منہ کھولے ہوئے سن رہا تھا۔ تم نے امام کی بیوی کو بھاگ جانے کے بعد بڑئی کو اس کے گھر جا کر مارا پیٹا۔ علی رضا نے کہا، اس کی بیوی کی بے عزتی کی، پھر تم اس کے گھر جب جی چاہے آئے چلے گیا، اسے مار پیٹ آئے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہاں انگریز کا نہیں تمہارے باپ کا راج ہے؟ تم نے کسی کے گھر میں غنڈوں کی طرح گھس کر اسے مارنے پیٹنے کا جو جرم کیا ہے، جس کی گواہی سارا محلہ دے رہا ہے، میں تمہارے خلاف پرچہ کاٹ رہا ہوں، پورے 5 سال سزائے قید دلاؤں گا۔